वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दिन हम भी गुजारते हैं और दिन वो भी थे जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सदमे वो थे जो बर्दाश्त कर लिए। बाप का इंतकाल तो देखा नहीं था, लेकिन बाप के बगैर जिंदगी कैसे गुजरती है इसको चखा जरूर था। माँ का इंतकाल हुआ, माँ की मोहब्बत से महरूमी, दादा की मोहब्बत से महरूमी, इतनी महरूमियों में धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा तो आप जवान हो गए। वो भी क्या वक्त था जब मोहम्मद रसूलुल्लाह जवान हुए। आपकी जवानी, आपका शबाब आम नौजवान के शबाब से कितना मुख्तलिफ था। आपकी जवानी में एक जंग हुई थी जिसे हर्ब फुजार कहा जाता है, क्योंकि इस जंग में फरीकैन ने बाहमी हुर्मतों को पामाल किया था। इसका तस्करा हमें फतुल बारी में भी मिलता है। वॉल्यूम 3 पेज 24 पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस जंग के बारे में सुना, जंग की आग भड़की, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 20 साल की थी। आप में से 20 साल का कौन है? कोई आप में से 20 ईयर्स का है? 20 बरस का? सुभान अल्लाह। आज की मजलिस में तो 20 साल हम किसी और ही हवाले से कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ, तो आप उस कैफियत को महसूस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इब्ने हिशाम ने आपकी उम्र 14 या 15 बरस बताई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दिन अपने चचाओं के साथ जंग में शरीक हुए। आपने खुद फरमाया, कुन्तु अम्बुलु अला आमामी, मैं अपने चचाओं को तीर पकड़ाता था। यानी जब वो जंग कर रहे थे तो मैं उनके साथ तीर पकड़ाने वालों में शामिल था। अस्सीरा अन्नबविया में हमें इसका तस्करा मिलता है, लेकिन इस रिवायत को ज़ईफ कहा जाता है। जंग फुजार तवील अरसे तक जारी रही। आप भी जंगी हालात को जानते हैं। जंगी हालात में बहुत तवील मुद्दत गुजर गई। पाकिस्तान में जिस वक्त जंगें हुआ करती थी तो रात को कैसे ब्लैकआउट होता था, कैसे लोग जो हैं वो मोर्चों में छुप जाया करते थे, और किस तरह से सायरन बजते थे, और सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग्स करवाई जाती थी, और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स करवाई जाती थी। जंगी हालात आम हालात से मुख्तलिफ होते हैं। और आपकी भी वो उम्र थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में जब इब्तिदाई तौर पर हिस्सा लिया तो इब्ने हिशाम का एक कौल यह है कि उस वक्त आपकी उम्र को 15 बरस थी, और चूंकि तवील अरसा जारी रही, जब ये खत्म हुई तो आपकी उम्र 20 बरस की थी। तो इस जंग में बराह रास्त लड़ाई में रसूलुल्लाह ने हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ हेल्पर के तौर पर आपने काम अंजाम दिए। आप बुलूगत को पहुंच चुके थे, और अलामा सुहैली ने इसकी वजह यह बयान की है कि यह जंग काफिरों के दरमियान थी, इसलिए अल्लाह ताला ने किसी मोमिन को इजाजत नहीं दी कि वो अल्लाह के कलमे की बुलंदी के अलावा किसी और मकसद के लिए लड़ाई लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त इस जंग में हिस्सा नहीं लिया। आपकी जवानी में एक मुआहिदा हुआ था जिसमें आपने शिरकत की। कभी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में शरीक हुए, किसी मुआहिदे में शरीक हुए? आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं आया जब आप किसी अच्छे मुआहिदे में शरीक हो सकें? तो आप अल्लाह ताला से दुआ जरूर करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में कितना खूबसूरत मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे को हिल्फुल फुजूल कहते हैं, और इसे मुतय्यबीन का हलफ भी कहते हैं। मुतय्यबीन से मुराद बनु हाशिम, बनु जोहरा और मखजूम के कबाइल हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने चचाओं के साथ मुतय्यबीन के हलफ में शरीक हुआ था। मुतय्यबीन तय्यब से है, तय्यब के मानी पाक। ये बचपन में जब कलमा पढ़ते हैं तो सबको बता दिया जाता है कि तय्यब के मानी पाक होते हैं। तो आपने फरमाया उस वक्त मैं नौजवान था
مجھے کوئی سرخ اونٹوں کا ریوڑ بھی دے دے تب بھی میں وہ عہد توڑنا گوارا نہیں کروں گا، یعنی میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف اٹھایا تھا اور آپ نے حلف کی پاسداری کی تھی، اور آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایسے یعنی میں کبھی معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے جو احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ ہے، والیوم 3 پیج 121 پر۔ اور امام بخاری کے استاد ہیں جن کا نام حمیدی ہے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز پہلی حدیث سے کیا تو پہلا نام ان کے استاد کا ہے۔ آپ پہلی حدیث کو ضرور پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا اسلاف اپنے اساتذہ کی کس قدر عزت کیا کرتے تھے۔ اور پہلی حدیث حضرت عمر کی روایت سے ہے، آخری راوی، اور نیت پر اعمال کے دار و مدار کے حوالے سے روایت ہے۔ الحمدللہ۔ مسند حمیدی کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک معاہدے میں موجود تھا، اگر آج بھی مجھے اس معاہدے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو ضرور قبول کروں گا۔ امن کا معاہدہ، رسول اللہ رسول امن تھے، امن سے محبت رکھتے تھے، اور امن کے معاہدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آج بھی کوئی دعوت دے میں ضرور قبول کر لوں گا۔ اس معاہدے کے شرکاء نے عہد کیا تھا کہ ہر حق والے کو اس کا حق دلایا جائے گا، سبحان اللہ، اور کوئی ظالم کسی پر کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا۔ الحمدللہ۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 315۔ ابن کثیر نے یہ روایت حمیدی کے حوالے سے نقل کی ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیس سے، امن سے محبت کرتے تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ماہ ذیقعد کا ایک واقعہ ہے، بعثت سے 20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آپ کی ایج کیا تھی تب؟ 20 پلس 20 کتنے ہوتے ہیں؟ 40۔ ٹھیک ہے، تو بعثت سے 20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اب آپ کو یاد رہے گا ذوالقعدہ کا واقعہ ہے، جب قریش جنگ فجار سے واپس آئے تھے اس وقت رسول اللہ کی عمر 20 برس کی تھی۔ اس معاہدے کے اولین دائی نبی اکرم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ زبید قبیلے کے ایک آدمی نے تجارتی سامان کے ساتھ مکہ آنے کا ارادہ کیا۔ آس بن وائل سامی نے اس سے سامان خرید لیا۔ آس بہت بڑا سردار تھا، اپنی سرداری کے زوم میں اس نے اس کی رقم دبا لی۔ ہمارے یہاں بھی ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ طاقتور ہوں تو کمزوروں کی رقم دبا لیتے ہیں، اور کمزوروں کا تو کوئی قرض بھی ادا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی کمزور رشتہ دار سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دے تو اس کی بیٹی سے بھی کمزوری کا بدلہ ضرور لیتے رہتے ہیں، معاشی کمزوری کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبید کے آدمی نے حلف اٹھانے والے قبائل سے مدد طلب کی کہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا کہ حق والے کو اس کا حق دلوائیں گے، تو جب آپ نے حلف اٹھایا تو میری مدد کریں۔ سب نے انکار کر دیا، حلف اٹھانے کے باوجود انکار بھی کیا، ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ جب زبیدی نے اس سے خطرہ محسوس کیا تو وہ سورج طلوع ہونے کے وقت جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا۔ اس وقت قریشی کعبہ کے ارد گرد مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے بڑی رکت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ کچھ اشعار پڑھے، اے آل فہر یعنی قریشیو، اس مظلوم کی مدد کرو جس کا مال تجارت مکہ کی وادی میں چھین لیا گیا، وہ یہاں غریب الوطن ہے اور اپنے لوگوں سے دور ہے، اس نے احرام باندھ رکھا ہے، پراگندہ سر ہے، ابھی تک اس نے عمرہ بھی پورا نہیں کیا، اے حجر اسود اور حجر کے مابین بیٹھے ہوئے لوگوں میری مدد کرو، عزت و حرمت تو اس شخص کی ہے جس کے کام اچھے ہیں، غدار اور بدکار آس بن وائل کی چادر کی کوئی عزت نہیں۔ یہ سن کر زبیر بن عبد المطلب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا اسے بے یارو مددگار چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس پر قریش، زہرہ اور عبداللہ ابن جدان کے گھر میں یہ قبائل اکٹھے ہوئے، آپس میں معاہدہ کیا
کہ وہ مظلوم کی مدد کے لیے یکجان رہیں گے حتیٰ کہ ظالم مظلوم کا حق واپس کر دے. یہ تھا حلف الفضول کا سبب. اور اس معاہدے پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک سمندر میں پانی کی ایک بوند بھی باقی ہے. اصل میں عربوں کا اسلوب بہت بلاغت والا تھا، جس کی وجہ سے وہ بات کو بڑی گہرائی تک لے جاتے تھے. انہوں نے کہا اور جب تک سبیر اور ہرا پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور یہ کہ وہ امور روزگار میں بھی ایک دوسرے کی ڈھارس بندھائیں گے. یہ معاہدہ ماہ حرام ذوالقعدہ میں ہوا تھا، اور قریش نے اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا، کیونکہ ایک بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ فضیلت والے کام پر اکٹھے ہوئے تھے، اور ایک بات یہ کہی جاتی کہ اس معاہدے میں 3 فضل نامی لوگ شامل تھے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پھر یہ لوگ مل کر عاص بن وائل سہمی کے پاس گئے اور مظلوم کا مال اس سے چھین لیا اور مظلوم کو اس کا حق دلوا دیا. یہ روایت البدایہ والنہایہ کی ہے کہ آپ جانتے ہیں عاص بن وائل سہمی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس ابو لہب بھاگا بھاگا آیا جب یہ حرم میں تھا، اور ابو لہب نے کہا محمد کی جڑ کٹ گئی، یعنی اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو عاص بن وائل سہمی نے اپنی عادت ہی بنا لی تھی، رسول اللہ کو محمد کہنے کی بجائے ابتر کہتا تھا. اور اللہ پاک نے سورہ الکوثر نازل کی، انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کرو اور نماز پڑھو. ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن جڑ کٹا ہے. کہاں ہے عاص بن وائل سہمی کے رشتہ دار؟ اس کی نسل کہاں گئی؟ کٹ گئی نسل. اللہ کی بات سچی ہے. ابو لہب کی نسل کہاں گئی؟ آپ میں سے کوئی ہے جس کا ابو لہب سے کوئی رشتہ ہو؟ دنیا بھر میں کوئی نہیں ملے گا جو ابو لہب سے، ابو جہل سے، عاص بن وائل سہمی سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہو. تو اللہ کی بات سچی ثابت ہوئی، ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. تو حلف الفضول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کی بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ ظلم کے سدے باب کے لیے آپ اٹھے تھے. اگر اہل جاہلیت اپنے فطری جذبات کے تحت، یعنی اسلام تو وہ قبول نہیں کرتے، لیکن فطری جذبات کے تحت بھی ظلم کے سدے باب کے لیے اٹھ سکتے ہیں، تو اہل اسلام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ اسلام کی تو دعوت ہی ہے کہ ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے. اور پھر باطل اور ظلم کو مٹانا اہل اسلام کی ذمہ داری ہے. آپ کے چچا زبیر نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا. الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 20 برس کے تھے تو آپ کو بڑا اعزاز ملا، ایک معاہدے میں شرکت کی، اور آپ اس معاہدے کی روح سے ظالموں سے مظلوم کا حق واپس لیتے رہے. الحمدللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے آپ کے چچا اور دیگر قبائل کے لوگ بھی تھے. چچا اور 20 برس کی عمر ہو جائے، وقت آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں دور کوئی بھی ہو، ماں باپ کو شادی بیاہ کی فکر لاحق ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ وقت آ گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے جس جوڑے کا انتخاب کیا تھا اس کو گھر لانے کا وقت آ گیا تھا. یہ موقع ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کا. سیدہ خدیجہ نہایت شریف بالغ النظر خاتون تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصی بن کلاب تک پہنچ کے ان کا نسب بھی مل جاتا ہے، اور اپنی قوم میں بہت ممتاز حیثیت رکھتی تھی. قبیلے کے لوگ ان سے نکاح کرنے کو ترستے تھے. زیرک تھیں اور بہت بڑی تاجرہ تھیں. اپنا تجارتی مال دے کر لوگوں کو روانہ کرتی تھیں، اور جب منافع ہوتا تھا تو اس منافع میں لوگوں کو شریک کرتی تھی. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، آپ کی سچائی اور آپ کی صاف شفاف طبیعت کا جب علم ہوا،
آپ کے اخلاق و آداب کے بارے میں انہوں نے جانا، تو آپ کو انہوں نے پیشکش کی کہ تجارتی سامان لے کر شام چلے جائیں، آپ کو دوسرے تاجروں کے مقابلے میں زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی پیغام نہیں آیا تھا سیدہ خدیجہ کی جانب سے۔ اس روز آپ اور آپ کے چچا مل کے مشورہ کر رہے تھے کہ بچے زیادہ ہیں اور ان کی پرورش کا بوجھ اتنا ہے کہ میں اکیلا نہیں اٹھا سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب کی بار میں بھی سامان تجارت لے کر جاؤں گا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ سب سے اچھی تجارت کرنے والی مکہ میں تو ایک خاتون ہے جو لوگوں کو بہت زیادہ منافع دیتی ہیں، اور جن کے پاس آپ جاؤ گے ان کا سامان تجارت لے کر چلے جاؤ تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ابھی وہ دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ قاصد نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ابو طالب نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا ان سے کام ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کہیے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدیجہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر شام چلے جائیں۔ کیسے رسول اللہ نے اور ابو طالب نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا کہ ابھی تو ہم بات کر رہے تھے اور اللہ پاک نے اس کا انتظام بھی کر دیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے غیر محسوس تدابیر کے ذریعے سے مدد کیا کرتے ہیں۔ کیا یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالنا آپ کو بھول گیا؟ یوسف علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس تدبیر سے مصر کے اقتدار تک پہنچایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تجارتی سفر سے کس طرح سے عقد نکاح تک پہنچا دیا۔ یہ واقعات ہیں جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے پاس گئے، ظاہر کانٹیکٹ ہونا تھا، تو سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ ہمارا مال لے کر جائیں گے، میں آپ کو 2 گنا منافع دوں گی۔ باقی لوگ اگر 1 گنا دیتے میں 2 گنا منافع دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بات کر رہے تھے، راضی ہو گئے۔ پھر شام کے تجارتی سفر پر جانے کے لیے آپ نے پوچھا جانا کب ہے؟ انہوں نے کہا آج ہی۔ پوچھا ساتھ کون ہوگا؟ کہنے لگی میسرہ، اور میسرہ کا نام آپ جانتے ہیں، غلام تھے حضرت خدیجہ کے۔ پھر میسرہ نے جب رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا، آپ کے اخلاق کو دیکھا اور جن خارق عادت معجزات کو دیکھا، ایسی کرامات کا انہوں نے مشاہدہ کیا، سیدہ خدیجہ کے پاس واپسی کے سفر میں انہوں نے جا کر عرض کی کہ میں نے یہ کچھ مشاہدہ کیا ہے۔ اس پر سیدہ خدیجہ بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ یہ سیرہ نبویہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام لے کر آنے والی نفیسہ تھیں، اور جسے عرف عام میں ہمارے یہاں نفیسہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ نے اپنے چچا سے تذکرہ کیا، چچا حمزہ سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے کہا اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ چلو پھر خدیجہ کے یہاں چلتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا دونوں حضرت خدیجہ کے گھر چلے گئے۔ یوں یہ رشتہ اور یہ بات میچور ہونا شروع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپوز کیا سیدہ خدیجہ کو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی عورت بھی مرد کو پرپوز کر سکتی ہے، لڑکی میسج دے سکتی ہے، لیکن کردار سیدہ خدیجہ جیسا ہونا چاہیے۔ سیدہ خدیجہ نے کس طرح سے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تھی اور کس طرح سے پیغام کسی اور کے ہاتھ بھیجا تھا اور باقاعدہ طور پر رشتہ طے ہوا تھا، وہ لمبی لمبی ملاقاتیں اور ساری ساری رات فون پر باتیں، اور پھر سیدہ خدیجہ کا حوالہ کہ سیدہ خدیجہ نے بھی تو خود پرپوز کیا تھا، تو ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اس امت کی بیٹیوں کو حیا نصیب فرمائے۔ میسرہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کے لگ بھگ تھی۔ میسرہ نے بھی عجیب باتیں دیکھی تھی۔ میں ایک روایت ضرور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نکاح خدیجہ پر ہی آج کے واقعات کو ختم کرنا چاہتی ہوں، لیکن میسرہ کی بات سنتے جائیے گا۔ رسول اللہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچے، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہاں کا نستور راہب کہنے لگا، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ پھر اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ اب آپ سوچئے یہودیوں کو رسول اللہ کے بارے میں کتنا کچھ پتا تھا۔ میسرہ نے کہا، جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ کی آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ نبی ہیں، آخری نبی۔ میسرہ دیکھتا تھا سخت دھوپ کے وقت 2 فرشتے آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں جب آپ عین دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے تو سیدہ خدیجہ نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اور یہ قصہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کا ایک آدمی کے ساتھ کسی سودے میں جھگڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ لات اور عزا کی قسم کھائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ما حلفت بہما قط، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت منہ پھیر لیتا ہوں۔ یہ روایت ابن اسحاق کی بھی ہے اور ابن ہشام کی بھی ہے۔ خیر، وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ شخص نبی ہے، ہمارے علماء اس کے اوصاف اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے پاتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ کو اس تجارتی سفر میں دوسرے لوگوں سے 2 گنا منافع ہوا، اور سیدہ خدیجہ نے آپ کو اپنے وعدے کے مطابق 2 گنا حصہ دیا، حالانکہ وعدہ عام تاجروں سے 2 گنا منافع کا تھا۔ تو گویا آپ کو عام تاجروں سے 4 گنا زیادہ حصہ دیا گیا، کیونکہ منافع ہی 2 گنا ہو گیا، اور 2 گنا تو تب ہوتا جب 1 گنا ہوتا، تو یہ 4 گنا منافع آپ کو ملا۔ اور سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے نستور راہب کا انکشاف بھی بیان کیا، جو میسرہ سے انہوں نے سنا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی نہیں ٹھہرا، اور فرشتوں کے سائے کا تذکرہ بھی کیا۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، خدیجہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو محمد اس امت کے نبی ہوں گے۔ مجھے بھی علم ہے کہ اس امت میں نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، اب اس نبی کا زمانہ آ چکا ہے۔ میسرہ سے یہ باتیں سن کر ورقہ بن نوفل کی تصدیق سے، تائید سے، حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کے حسن اخلاق، آپ کی عظمت، آپ کی جلالت کا یقین بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے آپ سے شادی کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ ہاں، آج جو مسلمان بچی سیدہ خدیجہ کو فالو کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار جیسے لڑکے کو اپنے لیے ضرور منتخب کر لے۔ آپ کو فالو کرنے والا یقیناً بے حیا اوباش نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ بات خصوصی طور پر اس لیے ذکر کی ہے کہ یہ ریفرنس بچیوں میں بہت زیادہ دیا جاتا ہے کہ آخر ماں باپ ہی ہماری شادی کیوں کریں، ماں باپ ہی ہمارے لیے لڑکا کیوں پسند کریں، ہم خود کر سکتے ہیں۔ کیا حضرت خدیجہ نے نہیں کیا تھا؟ اب یہ کہانی گھر گھر دہرائی جاتی، شاید سیدہ خدیجہ کی کوئی اور بات یاد ہو یا نہ ہو، یہ بات سب کو ضرور یاد رہتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو پسند کیا تھا، تو آپ کے اخلاق کو پسند کیا تھا، آپ کی اعلیٰ عادات کو پسند کیا تھا، آپ کی عظمت کو پسند کیا تھا، تو عظیم انسانوں کا آپ بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ کو اس پیشکش کا پیام دے کر بھیجا تھا، رسول اللہ راضی ہو گئے، اور پھر یہ مبارک شادی انجام پائی۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جس عظمت کے حامل
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، اگرچہ اس کا تذکرہ عمومی طور پر سیرت کی کتب میں نہیں ملتا، لیکن یہ صحیح روایت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 بار سینہ شق کیا گیا، 2 کا تذکرہ ملتا ہے اور 2 کا تذکرہ عمومی طور پر نہیں ملتا۔ آپ جب 10 برس کے تھے، ایک صحابی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرتے تھے کہ عام افراد وہ سوال نہیں کر پاتے تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ نبوت کے حوالے سے آپ کو کب کب اپنی زندگی میں محسوس ہوا، آپ کو کب کب اشارے ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشارات میں سے ایک اشارہ بتایا، یعنی ایک واقعہ کہ میں 10 برس کا تھا، اس موقع پر میں نے اپنے ارد گرد اوپر کچھ باتیں ہوتی سنی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو میں نہیں پہچانتا اور ان سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے اپنی حیات میں کبھی سونگھی نہیں تھی۔ ایسی خوشبو میں نے محسوس کی۔ وہ میرے پاس آئے، ایک نے دوسرے سے کہا ان کا سینہ چیر دو۔ کہتے ہیں انہوں نے جب مجھے ہاتھ لگایا تو مجھے ان کے ہاتھ لگانے کا وزن محسوس نہیں ہوا۔ ہم میں سے کوئی دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھے تو ہاتھ کا ایک ویٹ ہے، لیکن آپ کو وہ وزن محسوس نہیں ہوا۔ پھر پہلے نے دوسرے سے کہا کہ ان کا سینہ چیر دو۔ پھر انہوں نے سینہ چیرا، دل نکالا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نہ تو کوئی تکلیف ہوئی نہ میں نے لہو دیکھا۔ پھر یوں ہوا کہ پہلے نے دوسرے سے کہا کہ آپ ان کے سینے سے کینہ اور حسد نکال دو۔ تو انہوں نے میرے سینے سے کوئی چیز نکال کر باہر رکھ دی۔ کہتے ہیں کہ پھر پہلے نے دوسرے سے کہا کہ اس دل کے اندر نرمی، شفقت، رحمت اور محبت ڈال دو۔ تو انہوں نے میرے سینے میں کوئی چیز انڈیل دی۔ بس اس دن سے میرا دل مخلوقات کی محبت سے چھلکتا رہا۔ کوئی بچہ ہے یا بڑا، کوئی انسان ہے یا جانور، ہر ایک کے بارے میں میرے دل میں نرمی اور شفقت موجود رہی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رحمت کے ساتھ زندگی گزاری کہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج کا دن تو خاص رحمت کا تذکرہ کرنے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جب 25 بہاریں دیکھ لیں، یہ 25واں سال تھا عمر کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا۔ آپ کی عمر 25 برس تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 برس۔ ہر کوئی اس دور میں سیدہ خدیجہ سے نکاح کا خواہش مند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حسن و جمال کا پیکر تھے، آپ اگر سچائی کے راستے پر تھے، آپ اگرچہ امین تھے، آپ جسمانی وجاہت رکھتے تھے، لیکن آپ کا اخلاق، آپ کے اخلاق کے بارے میں تو رب العزت نے بھی گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کے خلق سے متاثر ہونے والی خاتون سیدہ خدیجہ تھیں، جنہیں ان کے غلام نے آ کر بتایا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا اوصاف دیکھے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہونے والے واقعات کا جب تذکرہ کیا تو انہوں نے اس کا ذکر اپنی دوست، اپنی سہیلی نفیسہ سے کیا، اور پھر
انہوں نے حامی بھر لی کہ وہ سیدہ خدیجہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گی۔ پھر یوں ہوا کہ نفیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ وہ بھی کیا معاملہ تھا، دنیا میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چانس ملتا ہے اور وہ کسی ملک کے صدر کی یا کسی وزیر اعظم کی بیوی بنتی ہیں، تو سب سے زیادہ خوشی لوگوں کو اس بات پر ہوتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خاتون اول ہونے کا موقع مل گیا۔ حقیقتاً اسلام میں بھی اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے بھی خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ میں نے دو باتیں بولی، اسلام میں بھی اور اہل اسلام کے لیے بھی۔ اسلام میں اس لیے کہ اس کا اعتراف مرد سیرت نگار نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ، کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون سیدہ خدیجہ تھیں۔ میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہر جگہ یہ پایا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز سیدنا ابو بکر کو حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث کی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے پہلے کسی سے ملاقات نہیں ملتی۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ جس سے کیا تھا وہ سیدہ خدیجہ تھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والے بھی وہی، آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے والی بھی وہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ورقہ سے سننے والی بھی وہی تھیں۔ سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت بھی حاصل کی تھی 15 برس کے بعد، شادی کے 15 برس کے بعد، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، یہ سب بچیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بڑا فضل تھا کہ آپ کے قریبی لوگ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک متاثر تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز نے متاثر کیا تھا؟ آپ کی نیکی نے، آپ کی سچائی نے، آپ کی امانت نے، آپ کے خلق نے، آپ کی نرمی نے۔ دنیا کی کون سی خاتون ہے جو اپنے ہونے والے شوہر سے یا اپنے شوہر سے محبت، شفقت اور نرمی کا برتاؤ نہیں چاہتی؟ جو لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے جس وقت رشتہ دیکھتے ہیں اور لڑکے کے مزاج اور لڑکے کے اخلاق کے بارے میں نہیں دیکھتے، ان کی بیٹیاں تا حیات دکھتی رہتی ہیں اور تکلیف میں زندگی بسر کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ میں نے شق صدر کا وہ واقعہ بھی اسی وجہ سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس بار جب سینے کو کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے کینہ اور حسد نکال دیا گیا اور اس کی جگہ نرمی، شفقت اور محبت رکھ دی گئی، تو حقیقت یہ ہے کہ ہر طرح کے تعلقات میں، زندگی کے تمام معاملات میں سب سے زیادہ جو چیز انسان کے حق میں مفید ثابت ہوتی ہے اور تمام انسانوں کے حق میں، وہ نرمی اور شفقت ہے۔ اور نرمی یوں ہی کسی کے مزاج میں نہیں آ جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، آپ کا فرمان ہے کہ نرمی ہر چیز کو
حسن دیتی ہے اور سختی ہر چیز کو بگاڑ دیتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ سختی واقعتاً ہر چیز کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ جہان والوں کے لیے بے حد شفیق اور رحیم تھے. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اس کی گواہی دی ہے سورۃ توبہ کی آیت میں کہ آپ کو لوگوں کا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے. تو یہ شفقت اور رحمت آپ کے مزاج کا خصوصی حصہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں یہی نرمی، یہی شفقت، یہی رفق جو ہے سیدہ خدیجہ کو آپ کے بہت قریب لے آیا. سیدہ خدیجہ کے حوالے سے خصوصی میں پیغام نکاح کا تذکرہ اس حوالے سے کرنا چاہتی تھی. اور سیدہ خدیجہ بہت زیادہ اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی تھیں، اگرچہ ان کے 2 شادیاں اس سے پہلے بھی ہو چکی تھیں، لیکن سیدہ خدیجہ کے مالدار ہونے کی وجہ سے بھی اور ان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگ تمنا کرتے تھے کہ کاش ان سے نکاح کی سعادت حاصل ہو جائے. اور سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب تھیں. الحمدللہ رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے سیدہ کے لیے کتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. ہوا یوں کہ جب سیدہ نفیسہ سے کہا تو سیدہ نفیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میری معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. مجھے یہ بات اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہے کہ آپ کسی بھی سمجھدار لڑکے سے اگر اس کے نکاح کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو اس کی جانب سے یہی بات آتی کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ابھی گھر نہیں بنایا، ابھی معاشی حالت اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ بات کی تو اس موقع پر نفیسہ کہنے لگی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مالدار عورت سے شادی کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے. تو نفیسہ نے جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خدیجہ سے نکاح کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے کہا کہ خدیجہ نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ عقد نکاح میں بندھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں غور کر کے بتاؤں گا مشورے کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ان کے جانے کے بعد آپ کے چچا آئے اور آپ نے ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو، آپ رشتہ اچھا ہے، خاتون بہت صاحب کردار بھی ہیں اور معاشی طور پر بہت سٹرونگ بھی ہیں، لیکن آپ دیکھ لو جیسے آپ مناسب خیال کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا پھر دیر کاہے کو کرنی ہے، چلو اٹھو خدیجہ کے پاس چلتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا سیدہ خدیجہ کے پاس چلے گئے اور ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی اور پھر آخر سیدہ خدیجہ کی مشکل آسان ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کیا اور اس طرح سے بات طے پائی. تو نکاح کا سلسلہ منعقد کرنے کے لیے یقیناً کوئی دن بھی طے پایا ہوگا. پھر وقت آیا تو میں چاہتی ہوں کہ وہ موقع بھی ضرور سامنے آئے. کس قدر سیدہ خدیجہ کا دل خوش ہوگا اس نکاح سے، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ آپ اللہ تعالی کی جانب سے خاص منصب پر فائز ہونے والے ہیں. آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے وہ جانتی تھیں کہ آپ پر آسمان سے خاص رحمت ہے.
اسی وجہ سے ان کا دل آپ کے لیے بہت زیادہ جھک چکا تھا. اور اس دوران ایک خاص واقعہ بھی ہوا. عربوں کے یہاں خواتین کی ایک خاص عید ہوا کرتی تھی. اس عید کے موقع پر ایک یہودی آیا. اس نے کہا تم میں ایک نبی آنے والا ہے. خواتین سے مخاطب ہو کر کہا میری بات کان کھول کر سن لو, تم میں سے کوئی اگر اس سے نکاح کر سکتی ہے تو ضرور نکاح کر لے. یعنی یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. اس موقع پر جو خواتین کا طرز عمل تھا وہ بڑا عجیب تھا. ہر خاتون نے اپنی بساط کے مطابق اس کو گالیاں دیں, برا بھلا کہا, سوائے سیدہ خدیجہ کے. سیدہ خدیجہ اس موقع پر خاموش رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بارے میں متفق نہیں تھی باقی خواتین سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ جانتی تھی اس بنا پر سیدہ خدیجہ انتظار میں تھی کہ کب وہ وقت آتا ہے اور کب وہ موقع آتا ہے. اور اس کے بعد بہت جلدی سیدہ خدیجہ کو موقع ملا. ابھی نبوت کو 15 سال باقی تھے اور انہوں نے پیغام بھجوایا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوئی, بات طے ہو گئی اور پھر نکاح کا دن آن پہنچا. عربوں کے یہاں ایک روایت ہے, جب کبھی عربوں کے یہاں شادی ہوتی تھی تو ایک فرد لڑکی والے کی طرف سے اٹھتا تھا اور ایک فرد لڑکے والوں کی طرف سے. ہمارے یہاں ایسے نکاح نہیں ہوتے. ہمارے یہاں نکاح کے موقع پر کوشش یہ کی جاتی کسی کو کسی کی آواز نہ آئے. اس کے لیے باقاعدہ ایفرٹ ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے میوزک جو ہے وہ ساری کمی پوری کر دیتا. تو میوزک کی تیز آوازوں میں رشتوں کی محبت بھری آوازیں دب جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ کافی, آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت پڑھی لکھی شادیاں نہیں ہوتی. شادیاں, نکاح ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ آپس میں گروپس کی شکل میں رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یا ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بات چیت ہوتی ہے. خواتین بھی مرد بھی رشتے دار آپس میں ملتے ہیں تو ایک اچھا موقع تو ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے درمیان باہمی تعلق جو ہے وہ ریوائز ہو جاتا ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں مل کے, اور خوشی اور غم کا جو ساتھ ہے رشتے کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات اس موقع پر جاننی بہت ضروری ہے کہ جب لڑکی والوں کی طرف سے کوئی اٹھے اور لڑکی کی خوبیاں بیان کرے اور لڑکے والوں کی طرف سے کوئی اٹھے اور لڑکے کی خوبیاں بیان کرے تو رشتے میں اتنے رشتے دار دوبارہ اس انداز میں نہیں ملتے. تو سارے رشتے داروں کے دل میں اس جوڑے کے بارے میں ایک خاص قسم کا امیج بھی بیٹھتا. تو ایسا ہی موقع تھا جب سیدنا ابو طالب جو تھے, حضرت ابو طالب, وہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا اور ہمیں اپنے گھر کا محافظ بنایا ہے. پھر اس نے کہا کہ محمد کو خدیجہ سے اور خدیجہ کو محمد سے نکاح کی رغبت ہے. پھر کہنے لگے کہ محمد کو جس نوجوان کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیں محمد اس کے مقابلے میں اپنی عقل, حکمت, اپنی شرافت میں, خاندانی اعتبار سے, ہر اعتبار سے محمد باقی نوجوانوں سے بہتر ہے. جہاں تک مال کا تعلق ہے تو ڈھلتا سایہ ہے اور ایسی عاریت ہے جو لوٹا دی جاتی ہے. خدیجہ کو محمد سے, محمد کو خدیجہ سے نکاح کی رغبت ہے. مجھ سے جو مال مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں اور میں اس کے عوض محمد کا نکاح خدیجہ سے کرتا ہوں. ابو طالب بیٹھے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کی جانب سے کون اٹھا تھا, کس نے خطبہ دیا تھا, کس نے بات چیت کی تھی؟ سیدہ خدیجہ کی جانب سے ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے سیدہ خدیجہ کی صفات بیان کی. ان کے بارے میں بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا, ان کی عقل مندی اور ان کے حلم, ان کے صبر اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز بیان کی. اور پھر یہ کہا
کہ میں خدیجہ کا نکاح محمد سے کرتا ہوں. یہ اس دور کا اصول تھا. اور اس طرح سے جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد آپ اٹھ کے جانے لگے تو سیدہ خدیجہ نے آپ کو بلوایا کہ آپ کہاں چلے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ اسی گھر میں قیام کریں گے، ریکویسٹ کی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر میں ہی قیام کیا تھا. اور جب وحی نازل ہوئی، آپ جب نبی بنے تھے تو وہی گھر تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی اسی گھر میں پیدا ہوئی، اور ہجرت سے پہلے آپ اسی گھر میں تشریف رکھتے تھے. تو یہ ہماری زندگی کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ کے ساتھ رہے. سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خوشی کا موقع ہے، آپ سب کو گوشت کھلا دیجئے. 2 اونٹ ذبح کروائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا سب لوگوں کو کھلایا. اور شادی کے موقع پر عربوں کی یہاں یہ روایت تھی کہ لڑکی کو کچھ کپڑے، زیورات یا کچھ چیزیں بھجوائی جاتی تھیں، اور لڑکی کے خاندان والے اس بارے میں بڑے کانشیس ہوتے تھے. یہ ہمارے یہاں بھی روایت ہے، اور لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ اچھا لڑکے والوں نے لڑکی کے لیے کیا کیا. تو اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشکل کو کیسے دور کیا گیا کہ آپ کے مالی حالات تو اتنے اچھے نہیں تھے، آپ نے اس کا اظہار بھی کیا تھا. سیدہ خدیجہ کا لباس بننا ہے، ان کے زیورات، ان کی تیاری، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ سیدہ خدیجہ مالدار خاتون تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد مہربان تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی تھیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لباس بھجوائے تھے کہ آپ اپنی جانب سے یہ ہمارے گھر بھجوا دیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس پھر سیدہ خدیجہ کے لیے بھجوائے تھے. تا حیات سیدہ خدیجہ کا یہی طرز عمل رہا. انہوں نے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر بے حد عزت اور احترام کے ساتھ اپنی جانب سے توفتاً بچ کے اس مال کو لگایا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ